व्यूअर्स वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रूलिंग पार्टी के एमएनए अंजुम अकील साहब। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। अंजुम साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से मुतालिक, जिसके अंदर बताया गया है कि 3177 अरब रुपए पार्लिमानी मंजूरी के बगैर खर्च हुए हैं, जिसे बताया गया है फॉरेन मिनिस्ट्री, पाकिस्तान रेलवे, एफबीआर, कस्टम, वजारत कौमी सेहत, कौमी सकाफत, हेल्थ डिवीजन, तालीम का डिवीजन, सब में एतराजात किए हैं। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी तक के अंदर एतराजात इसमें उठाए गए हैं। सर, ये जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन का मसला है कोई नया नहीं है। IMF ने भी बताया था कि 5300 बिलियन इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्या वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को इस मसले का अंदाजा है? क्या वो करप्शन के खात्मे के लिए कोई बड़े इकदाम कर रहे हैं? जिन पॉइंट्स की तरफ इशारा किया है ऑडिटर जनरल साहब ने, उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं? अंजुम अकील साहब, योर ओपिनियन सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, असल में बात है एडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट उसमें ये नहीं है कि ये कोई मिस यूज हुए हैं पैसे या इसमें कोई करप्शन हुई है। वो कहते हैं क्वायद और ज़ाबत पूरे नहीं हुए जिसके मुताबिक ये करें जी। और बात हकीकत सर, आई एम सॉरी सर, आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि फॉरेन ऑफिस में जिस ऑफिसर के कमरे का किराया $1100 था वो $2000 ले रहा था, तो ये तो करप्शन हुई ना सर? देखिए वो बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने सारे पैसे नहीं लिखे कहा जी सारी करप्शन हुई है। किसी जगह वो जो $2000 है वो भी एक तयशुदा किसी एग्रीमेंट के तहत होगा ना, तो वो उस वैसे तो नहीं ले रहा 2000 का अपने आप। मेरी जेब से 2000 रुपये 1500 रुपये तनख्वाह तय है तो 2000 ले ले, ऐसे नहीं होता पॉसिबल। तो इसलिए वो रिपोर्ट्स उनकी है, लेकिन उसमें वो कुछ मैं ये जरूर कहूँगा कि वो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई है, ये करप्शन नहीं है। और ये कि हमेशा हर दफा ऑर्डर जब होता है कोई ना कोई ऐसी चीजें निकलती हैं जिसमें जो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती, और ये ऑडिट ऑब्जेक्शन आते भी हैं, ऑडिट पैरे आते भी हैं, फिर उनकी तस्दीक भी कराई जाती है। यानी IMF भी जो कह रहा था कि 5300 अरब की करप्शन टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो भी गलत कह रहा था। मैं नहीं कहता कि 100% जो मैं कह रहा हूँ वो है, लेकिन जो 100% आप कह रहे हैं वो भी नहीं है। फिर है क्या? आप बता दें, आप अवामी नुमाइंदे हैं सर। मैं ये कह रहा हूँ करप्शन कितनी है पाकिस्तान में सर? ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, बिल्कुल जो दारों के ज़ाबत होते हैं उसके मुताबिक बाज़ का कुछ जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बैठी होती है तो वो फैसला करने उसको वक्त के मुताबिक जो वहाँ पे ज़रूरियात हैं फैसले करने पड़ते हैं, और बाज़ का उन चीज़ों में टाइम लग जाता है जो कानूनी तकाजे पूरे करने में। जो जैसा एडिटर जनरल साहब ने उस जगह पॉइंट हुए, उनको वहां से परमिशन लेने में, चीजें कमेटी बनाने में टाइम लग जाता है। इस वजह से वो चीजें बाद का सडन फैसले किए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये करप्शन हुई है। सारे करप्शन नहीं हुआ है, ये आपका मैं नहीं कहता 100% मैं ठीक हूँ, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं वो भी 100% ठीक नहीं है। इसमें एक दो मामलात होंगे, कोई ऐसे भी होंगे, लेकिन ये तो अब जो ऑडिट रिपोर्ट आती है, पैरा आता है, उस पर तो बकायदा इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के बाद भी तो ऑडिट रिपोर्ट आई है ना जी, उसके बाद इंक्वायरी होगी वाकई करप्शन हुई है कि नहीं हुई, या कोई वैसे। मेरा सवाल है ना अंजुम साहब, मेरा सवाल यह है कि वजीर आजम क्या कर रहे हैं इस करप्शन को रोकने के लिए? मिसाल के तौर पे हुजूर, मेरी मिसाल तो लीजिए ना सर। मिसाल ये है कि हमने देखा कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को जम किया गया NLC के अंदर। हम देख रहे हैं कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को जम किया जा रहा है SIFC के अंदर। अब पाकिस्तान के सरकारी इदारों में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला इदारा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो साल में 200-300 अरब का नुकसान कर जाता है। तो उसको भी मेरे ख्याल से FWO में जम कर देना चाहिए। लेकिन सैडली वजीर आजम ये सरकारी इदारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस 208 हैं जिनकी IMF ने निशानदेही की है, जो अरबों का नुकसान कर रहे हैं, वो भी बंद नहीं हो पा रहे हैं, करप्शन भी बंद नहीं हो पा रही है। ऑडिटर की रिपोर्ट भी आ रही है जिसको आप कह रहे हैं कि ये करप्शन नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट कह लीजिए, इसको बैड गवर्नेंस कह लीजिए, लेकिन इस पर एक्शन ले रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ एक्शन ले रहे हैं, जो डाउन साइजिंग कर रहे हैं उसमें ये मुख्तलिफ अदारे जम कर रहे हैं, ताकि जो एक खैर बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ अदारों मुंसलिक होती हैं, उनको अगर एक जगह कर दिया जाए तो सारा सिस्टम एक ही जगह से चल सकता है। दूसरा जो है
کچھ خام خواہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ قوم پر بوجھ ہیں، اس بوجھ کو ختم کرنے کے لیے ان کو ضم کیا جا رہا ہے، تاکہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نیشنل ہائی وے کی، نیشنل ہائی وے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کام وہ کرتا ہے، اور آج الحمدللہ جتنی شاہراہ پاکستان میں موجود ہیں وہ ساری نیشنل ہائی وے کے ذمہ ہیں، اور اس میں نو ڈاؤٹ بڑی اماؤنٹ بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعض کا تھوڑی سی مس مینج بھی ہو جاتی ہے اور بعض کا مسٹیک بھی ہو جاتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو وہ مسٹیک قوم کو 200-300 ارب کا ٹیکے کی شکل میں لگ رہی ہے نا سر، وہ تو ٹیکہ بہت بڑا ہے سر بیچارے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں ابھی تو جو پیرا بنتا ہے اس پیرے پہ پھر انکوائری ہوتی ہے، یا پیرا ٹھیک بننا ہے یا غلط بننا ہے، تو اس کی پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسہ کسی مجھے شہباز شریف صاحب کا تو ایک ایکشن بتا دیں انجم صاحب کو، ایک ایکشن بتا دیں جس سے قوم کو یہ لگے کہ شہباز شریف صاحب کرپشن کے پیچھے کچھ کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کرپشن کے پتہ زیرو ٹالرنس ہے ان کی، اور جہاں بھی کرپشن ہوگی وہ اس کا قلعہ کما انشاءاللہ کریں گے، بلکہ لوگوں کو صحیح کیسے کرنا تاکہ 2023 سے وزیر اعظم ہے وہ سر، کچھ تو کیا ہوگا جو آپ بتا سکیں مجھے۔ آپ نیب کی کروائی جائے، نہیں شہباز شریف کیا کرنا ہے، نیب ہے ادارہ، نیب کی آپ دیکھیں نا کروائی۔ سر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ وہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ ہی کے پارٹی کے سینیٹر تھے عرفان صدیقی صاحب، نواز شریف کے بڑے قریبی تھے، وہ نیب کے لیے کیا الفاظ یوز کرتے تھے فلور آف دا ہاؤس، میں ٹی وی پر کہوں گا، پیمرا کا نوٹس آ جائے گا سر۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ موجودہ چیئرمین نے جتنا کام کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تاریخ میں انہوں نے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو کس طرح پکڑا اور کس طرح پیسوں کی ریکوری کی ہے، اسی طرح جو موجودہ ایف آئی اے کام کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہر دور کا اپنا ہوتا ہے، وزیر اعظم نے تو صرف جیسے ابھی آڈٹ رپورٹ کے اندر لکھا ہے سر انجم صاحب، آڈٹ رپورٹ میں لکھا ہے ایف بی آر کے 193 آفیسرز ہیں جو بیڈ اور میل پریکٹسز میں ملوث پائے گئے ہیں، جن کی وجہ سے 242 ارب کا نقصان ہوا۔ کسٹم کے 33 آفیسرز ہیں جن کی وجہ سے 3.5 ارب کا نقصان ہوا، کیونکہ یہ ٹیکس صحیح کلیکٹ نہیں کرتے جس سے نیشنل ایکسچیکر کو نقصان ہو رہا ہے۔ چلو یہ باتیں چھوڑ دیجئے، سر یہ بتائیے انجم صاحب، آپ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، عوامی نمائندے آپ اسمبلی کے اندر، ایم این اے ہیں ماشاءاللہ سے، سر لوگ آپ کو پوچھتے نہیں ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، جنگ سے پہلے جو پیٹرول کا ریٹ تھا وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ، کیوں پی ڈی ایل بڑھا رہے ہیں، آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جنگ ختم ہوئی بھی ہے نہیں بھی، آپ دیکھ رہے ہیں کل پرسوں کے اٹیک بھی دیکھ رہے ہیں، امریکہ کے دیکھ رہے ہیں، ایران کے دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، لیکن ایک بڑا ریلیف دیا ہے اور اگلا دوسرا ریلیف انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں اس ہفتے میں عوام کو ملے گا۔ وزیر اعظم صاحب کی دن رات کاوش ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملے، اور آپ کے سامنے جو کاوش ہے وزیر پاکستان کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، وہ پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے۔ آج الحمدللہ یہ تیل کا کرائسس ہے صرف پاکستان کی بات ہے کہ پوری دنیا میں آیا ہے، اور پوری دنیا کا مسئلہ پاکستان نے حل کیا ہے، یہ پوری دنیا اس کو اون کر رہی ہے کہ پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔ ابھی بھی کچھ مسائل ہیں، لیکن آپ یہ آپ دیکھیں کہ ابھی تیل جو کم ہوا ہے پاکستان کے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، یہ پاکستان کی پوری دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ اسی طرح اب جو باقی سٹیپ ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پاکستان کو ایک بہت بڑا ریلیف ملے گا، گیس کی شکل میں، پیٹرول کی شکل میں۔ یہ اب سالوں کی بات یا مہینوں کی بات ہے، آپ دیکھیں گے یہ اسی حکومت کی جدوجہد ہے، اسی حکومت کی خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ اور یہ جو آپ یہ دیکھیں جب پیٹرول کی قلت ہوئی انڈیا میں کس طرح لائنیں لگی، پاکستان میں الحمدللہ مینجمنٹ کی گڈ مینجمنٹ کی وجہ سے کوئی لائنیں نہیں لگی، لوگوں کو پیٹرول بڑی آسانی سے ملتا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تعریف کرنی چاہیے۔ اگر بلوچستان میں پیٹرول اسمگل نہیں ہوتا تو پورے بلوچستان میں پیٹرول نہیں ہوتا۔ خیر مجھے آگے بڑھنے دیں۔ اور حضور آپ اپنے حلقے میں جب جاتے ہیں تو کیا لوگ آپ سے سوال یہ پوچھتے ہیں انجم صاحب کہ 8,500 روپے مہینے میں خرچ کرنے والا، یعنی دن میں 300 روپے خرچ کرنے والا غریب کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ اس کو رئیس کیسے گن سکتے ہیں؟ جو شخص اپنا نام صرف لکھ سکتا ہے آپ اس کو پڑھا لکھا گن لیتے ہیں۔ ملک میں اس وقت ورلڈ بینک کے مطابق غربت 47% ہے، آپ کی حکومت کے مطابق 28.9% ہے، کیونکہ آپ 8,500 خرچ کرنے والے کو رئیس سمجھتے ہیں۔ یہ جو نوجوان 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ آئی پی پیز کو پیسے دے رہے ہیں بجلی نہ پیدا کرنے کے اور عوام کو 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دے رہے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں انجم صاحب اپنے ووٹرز کو؟ دیکھیں جی یہ کوئی انٹرنیشنل معاہدے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے جو لوکل آئی پی پیز ہیں ان کو بند کیا ہے، بند کرایا بھی نیگوشیشن کے لیے ہے، زبردستی کیا ہم، کیونکہ
ہم تو چاہتے ہیں کہ جو جب بھی ملک کو ضرورت پڑے، جو ملک کے اندر لوگ ہیں، ملک کے باہر سے بھی لوگ خیر اس میں حصہ لیا ہے، لیکن ملک کے اندر کے لوگوں کو زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے ان ٹینڈر میں حصہ لیا ہے. اور ہم نے آج الحمدللہ جب ہمیں ضرورت پڑی، ہم نے کہا جی یہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے، تو لوکل آئی پی پیز نے سب سے پہلے نیگوشیٹ کیا ہے اور آج وہ ان کے وہ جو ایکسٹرا بجلی ہے وہ ان کے کھاتے میں ڈالی ہے. اسی طرح یہ جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل معاہدے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اس کو کسی کوئی وزیر اعظم آ کے اس طرح نہیں کر سکتا. ایک نیگوسیشن ہوتی ہے، وہ نیگوسیشن کے تحت ہم اس میں جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کہیں گے جی کہ آپ جو یہ پاکستان کا بوجھ ہے، غریب عوام ہے، اس بوجھ کو ختم کیا جائے. تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ دیکھیں کامیابی ہوگی. اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد بڑی سستی گیس، بڑا سستا پیٹرول انشاءاللہ ایران سے ملے گا. ایران سے جو ہمارے گزشتہ کئی دہائیوں سے اچھے تعلقات ہیں، آج ہم انشاءاللہ بڑے اعتماد کے تعلقات ہمارے بن گئے ہیں. اور انشاءاللہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے اعتماد بھی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ بھی کریں گے، جس سے دونوں ملکوں کی اکانومی بہتر ہوگی. بالخصوص پاکستان کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہوں گی، انڈسٹری ملک میں چلے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا. آپ کے منہ میں گھی، شکر، بادام، پستے، کاجو، خاص طور پہ چلبوز ہے. انجم صاحب یہ بتائیے، آپ نے کہا ایران سے ہماری دوستی ہو گئی ہے پر افغانستان سے تو دشمنی ہو گئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے دور میں افغانستان ہم سے اتنا ناراض نہیں تھا جتنا آج ہم سے ناراض ہے. تعلقات، آپ دہشت گردی، الاحرار، پاکستانی فورسز نے 3 شہروں میں دہشت گردوں کو ٹھکانے کا نشانہ بنایا، ان کو خاتمہ کیا، جہنم حاصل کیا. یہ جو دہشت گردی پاکستان میں بڑھ رہی ہے، افغانستان سے بھی، انڈیا سے بھی، اسرائیل سے بھی، کشمیر کے حالات، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی حکومت کے لیے بہت بڑا پرابلم ثابت ہوگا آنے والے وقت میں اگر یہ اسی سپیڈ سے بڑھتی رہی؟ انجم صاحب، جب جہاز ایسی چلتا ہے اتنی تیزی سے آگے سے وہاں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے نا. جب اوپر آپ فلائی کریں گے تو آپ کو مزاحمتی قوتیں بھی اتنی تیزی سے آپ کو روکیں گی. تو یہ جو ہم نے 10 مئی کو ہندوستان کو شکست دی ہے، یہ اس کو میرے خیال ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور وہ کبھی ہضم کرنا بھی نہیں چاہیے اسے. ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے، اسلحے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، اور ذخائر کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، تو وہ کبھی نہیں بھولے گا. اور وہ سازش ہے، آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ساری وہی سازش ہے. اور انشاءاللہ یہ آپ دعا کریں اور تعریف ہی کریں. ہمارے جو فوجی جوان ہیں شہادتیں بھی لے رہے ہیں اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کی مسلح افواج میں یہ ہمت ہے کہ ایسے چیلنجوں کا مقابلہ کریں، اور انشاءاللہ ان چیلنجوں کا مقابلہ کر کے ہم ملک میں دہشت گردی بھی ختم کریں گے اور ملک میں انشاءاللہ بہترین امن بھی لے کر آئیں گے. اور افغانستان کی بات کرتے ہیں، افغانستان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے بھی افغانستان کے لیے بہت سے قربانیاں دی ہیں، اور آج ہمیں بھی بڑی ان سے امیدیں تھیں لیکن وہ امیدیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ مسئلے جینوئن مسئلے ہیں اور ہمارے بھی حل کریں اور ہم ان کے مسئلے بھی حل کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک بیچ میں بارڈر ہے، افغانی لوگ پاکستان کے اندر 40 لاکھ لوگوں کو ہم نے پناہ دی ہے، ان کو پورا لک آفٹر کیا ہے اتنا عرصہ. یہ معمولی بات نہیں ہے. تو آج بھی یہاں پر کتنے لوگ ہمارے جو پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، رہ رہے ہیں، ہمیں خوشی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بہت بہت شکریہ انجم صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے. پی ایم ایل این کے MNA ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز، گفتگو آپ نے سنی. پروگرام کا وقت تمام. فیڈ بیک آپ کا بہت ضروری، سوشل میڈیا پہ منتظر آپ کی فیڈ بیک کے لیے. پلیز بتایا کریں کیا آپ کو اچھا لگا، کیا برا لگا. ویل بی ویٹنگ انٹل ٹمارو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.